आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ब्रुनाई और सिंगापुर के 3 दिन के दौरे पर रवाना हो गए हैं। सिक्योरिटी से मुताल्लिक काबीना कमेटी ने अंदरूनी मुल्क तैयार सामान खरीदने के जुमरे के तहत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से SU-30 MKI तर्ज के हवाई जहाजों के लिए 240 एरो इंजन खरीदे जाने की मंजूरी दे दी है। मरकज ने 23वें लॉ कमीशन की तश्कील को नोटिफाई कर दिया है। सीबीआई ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के साबिक प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष को माली बेसाख्तगी के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने गुजरात में अगले 3 दिन के दौरान शदीद बारिश की पेशगोई की है और पेरिस पैरालंपिक्स में नेजा फेंकने के मुकाबले में भारतीय एथलीट सुमित अंतिल ने सोने का तमगा जीता है। भारत अब तक सोने के 3 तमगों समेत 15 तमगे जीत चुका है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज ब्रुनाई और सिंगापुर के 3 दिन के दौरे पर रवाना हो गए हैं। रवाना होने से कबल अपने बयान में वजीर आजम ने ये एतमाद जाहिर किया कि इन दोनों मुल्कों के उनके दौरे से ब्रुनाई और सिंगापुर नीज वसीतर आसियान खित्ते के साथ भारत की साझेदारी मजीद मुस्तहकम हो सकेगी। जनाब मोदी ने कहा कि मशरकी मुल्कों से राब्ते बढ़ाने की भारत की पॉलिसी और भारत बहरुल खित्ते में ये दोनों मुल्क अहम साझेदार हैं। वजीर आजम ने कहा कि अब जबकि भारत और ब्रुनाई अपने सिफारती ताल्लुकात के 40 साल मुकम्मल होने का जश्न मना रहे हैं, वो ब्रुनाई के सुल्तान हाजी हसन अल बुल्किया और शाही खानदान के दीगर मुअज़्ज़िज़ अरकान के साथ अपनी मुलाकात के मुंतज़िर हैं ताकि तारीखी रिश्तों को नई बुलंदी पर ले जाया जा सके। जनाब मोदी ने कहा कि वो कल सिंगापुर जाएंगे और वहां के सदर और वजीर आजम के साथ मुलाकात के मुंतज़िर हैं। वजीर आजम सिंगापुर की मुतहर्रिक कारोबारी बिरादरी के रहनुमाओं से भी मिलेंगे। वजीर आजम ने कहा कि वो सिंगापुर के साथ कलीदी साझेदारी को मजीद मुस्तहकम बनाने पर तबादला ख्याल करेंगे, खासतौर पर जदीद तर्ज की मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल निजाम और पायदार तरक्की के नए और उभरते हुए शोबों में इश्तराक पर बातचीत होगी। नई दिल्ली में नामानिगारों को जानकारी देते हुए वजारत खारजा में मशरकी उमूर के महकमे के सेक्रेटरी जयदीप मजूमदार ने बताया कि वजीर आजम ब्रुनाई के सुल्तान हाजी हसन अल बुल्किया की दावत पर ब्रुनाई जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भारतीय वजीर आजम का ब्रुनाई का ये पहला बाहमी दौरा होगा। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। अपने दौरे में वजीर आजम नरेंद्र मोदी बाहमी ताल्लुकात के तमाम तर पहलुओं और ब्रुनाई के साथ इश्तराक पर तबादला ख्याल करेंगे और ताउन के नए शोबे तलाश करने पर भी बातचीत करेंगे। ब्रुनाई के साथ भारत के करीबी और दोस्ताना ताल्लुकात हैं, जिसमें दिफा, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, खलाई तकनीक, सेहत, सलाहियत साजी, सकाफत और अवाम से अवाम के मुतहर्रिक राबतों जैसे मुख्तलिफ शोबे शामिल हैं। ब्रुनाई में रहने वाले भारत निजाद अफराद की तादाद तकरीबन 14,000 है, जिनमें डॉक्टर और असातिज़ा काफी तादाद में हैं। भारत को अपने खलाई प्रोग्राम में ब्रुनाई से काबिल कदर मदद मिली है और इस शोबे में ब्रुनाई के साथ 3 मुफाहमतनामे किए जा चुके हैं। दिफा का शोबा भी बाहमी इश्तराक में एक अहम सुतून की हैसियत रखता है। सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरनामे के लिए मैं कलीम अहमद। सिक्योरिटी से मुताल्लिक काबीना कमेटी ने भारतीय फिजाई फौज के SU-30 MKI तर्ज के हवाई जहाजों के लिए 240 एरो इंजन खरीदे जाने की तजवीज मंजूर कर ली है। अंदरूनी मुल्क तैयार सामान खरीदने के जुमरे के तहत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 26,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत पर ये एरो इंजन खरीदने की मंजूरी दी गई है। दिफा की वजारत ने कहा है कि ये एरो इंजन 1 साल बाद दस्तयाब हो जाएंगे और 8 साल की मुद्दत में ये अमल मुकम्मल हो जाएगा। ये इंजन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोरापुट डिवीजन में तैयार किए जाएंगे। मरकज ने 23वें लॉ कमीशन की तश्कील को नोटिफाई कर दिया है। इस कमीशन की मुद्दत 31 अगस्त 2027 तक 3 साल के लिए होगी। मज़कूरा कमीशन में एक कुल वक्ती चेयरपर्सन और मेंबर सेक्रेटरी समेत 4 कुल वक्ती अरकान होंगे। कानूनी उमूर के महकमे के सेक्रेटरी और कानूनसाज महकमे के सेक्रेटरी मज़कूरा पैनल के एक्स ऑफिशियो अरकान होंगे। लॉ कमीशन में 5 जुज़वक्ती अरकान मुकर्रर किए जा सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मौजूदा जज साहिबान लॉ कमीशन के चेयरपर्सन और अरकान होंगे।
نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ کمیشن کے ارکان سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ سے ریٹائر ہونے کی تاریخ تک یا کمیشن کی مدت ختم ہونے تک جو بھی پہلے ہو کل وقتی بنیاد پر اپنے فرائض انجام دیں گے۔ زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان آج نئی دلی میں ایگری شیور فنڈ اور کرشی نویش پورٹل کا آغاز کریں گے۔ جناب چوہان اعلی کارکردگی والے بینکوں اور ریاستوں کو مختلف زمروں میں ان کی کوششوں کو تسلیم کرتے ہوئے اور ان کی ستائش کرتے ہوئے ایگریکلچر انفراسٹرکچر فنڈ AIF مہارت کے ایوارڈز بھی عطا کریں گے۔ اس موقع پر ریاستوں کے وزراء اور بینکوں کے نمائندے موجود رہیں گے۔ وزارت نے کہا ہے کہ ایوارڈز کی اس تقریب سے دیگر بینکوں کو اپنی کارکردگی میں اضافہ کرنے اور اسکیم کی مجموعی کامیابی میں اشتراک کی خاطر تحریک حاصل ہوگی۔ AIF کا آغاز 2022 میں کیا گیا تھا۔ ملک میں اس سال خریف کی فصلوں کی بوائی میں نمایاں پیش رفت دیکھنے میں آئی ہے اور اب تک 1087 لاکھ ہیکٹیئر سے زیادہ اراضی میں بوائی ہو چکی ہے۔ پچھلے سال اسی مدت کے دوران خریف فصلوں کی بوائی تقریباً 1066 لاکھ ہیکٹیئر علاقے میں ہوئی تھی۔ زراعت اور کسانوں کی بہبود کے محکمے نے خریف کی فصلوں کی اب تک کی بوائی کے تعلق سے رپورٹ جاری کی ہے۔ دھان کی بوائی اب تک 408 لاکھ ہیکٹیئر علاقے میں کی گئی ہے۔ پچھلے سال کی اسی مدت کے دوران یہ تقریباً 394 لاکھ ہیکٹیئر تھی۔ دالوں کی کاشت کا رقبہ بھی بڑھ کر 125 لاکھ ہیکٹیئر سے زیادہ ہو گیا ہے، جبکہ پہلے یہ 116 لاکھ ہیکٹیئر تھا۔ مرکزی جانچ بیورو CBI نے RG کر میڈیکل کالج اسپتال کے سابق پرنسپل ڈاکٹر سندیپ گھوش کو مالی بے ضابطگی کے معاملے میں گرفتار کر لیا ہے۔ CBI ان سے اسپتال میں مالی بے ضابطگیوں کے ساتھ ساتھ ایک خاتون ڈاکٹر کی آبرو ریزی اور قتل کے سلسلے میں پوچھ تاچھ کرتی رہی ہے۔ مغربی بنگال فوجداری قوانین میں ترمیم سے متعلق بل آج ریاستی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ مذکورہ بل کا مقصد ریاست میں آبرو ریزی، اجتماعی آبرو ریزی اور قتل کے معاملات میں قصوروار افراد کی سزا بڑھانا ہے۔ مذکورہ بل کی روح سے جنسی زیادتیوں کے معاملے میں خواتین اور بچوں کو اور زیادہ تحفظ فراہم کیا جا سکے گا۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ بھارتی فضائیہ کا MiG-29 لڑاکا جیٹ ہوائی جہاز کل رات راجستھان میں بارمیڑ کے درمیان گر کر تباہ ہو گیا۔ بھارتی فضائیہ کے مطابق رات کو معمول کے تربیتی مشن کے دوران اس لڑاکا ہوائی جہاز میں تکنیکی خرابی آ گئی تھی۔ پائلٹ طیارے سے باہر نکلنے میں کامیاب رہا اور وہ محفوظ ہے۔ جان مال کے نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ بھارتی فضائیہ نے اس معاملے میں ایک کورٹ آف انکوائری کا حکم دیا ہے۔ موسمیات کے محکمے نے آئندہ 3 روز کے لیے گجرات میں شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ آج سورت اور بڑوچ اضلاع کے لیے بہت شدید بارش کا ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ ہمارے نامہ نے خبر دی ہے کہ جنوبی گجرات کے مختلف مقامات پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران شدید بارش درج کی گئی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ گجرات کے جنوبی حصوں میں کئی ضلعوں میں پچھلے 24 گھنٹے میں شدید بارش ہونے کی اطلاع ملی ہے۔ ان میں تاپی، ڈانگ اور نوساری شامل ہیں۔ تاپی ضلع میں امبیکا اولان، والمیکی اور زخاری دریاؤں میں پانی چڑھ گیا ہے۔ ضلع کی دولوان تحصیل میں سیلاب جیسے حالات پیدا ہو گئے ہیں۔ بھارتی موسمیات محکمے نے سورت اور بھروچ کے لیے ریڈ الرٹ جبکہ ریاست کے کئی دیگر ضلعوں کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ ادھر اچانک سیلاب آنے سے متاثرہ ضلعوں میں بحالی کا کام زور و شور سے جاری ہے۔ احمد آباد سے اپرنا کھنڈ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج دوپہر ممبئی میں مہاراشٹر قانون ساز کونسل کی 100 سالہ تقریبات میں شرکت کریں گی۔ وہ ایوان بالا کی اہمیت کے حوالے سے ایک کتاب کا اجرا بھی کریں گی۔ صدر جمہوریہ ایوان کے بہترین ممبر اور بہترین تقریر کا اعزاز حاصل کرنے والوں کی عزت افزائی بھی کریں گی۔ مہاراشٹر کے گورنر CP رادھا کرشنن، وزیر اعلی ایکناتھ شنڈے، نائب وزیر اعلی دیویندر فڈنویس اور اجیت پوار کے علاوہ دیگر شخصیات بھی اس موقع پر موجود رہیں گی۔ اس سے قبل آج صبح صدر جمہوریہ پونے میں سمبوائسس انٹرنیشنل ڈیمڈ یونیورسٹی کے 21ویں تقسیم اسناد تقریب سے خطاب کریں گی۔ صدر جمہوریہ مہاراشٹر کے 3 روزہ دورے پر ہیں۔ کل یہاں پہنچنے کے بعد وہ مہالکشمی مندر گئیں اور انہوں نے مہاراشٹر کے کولہاپور ضلع میں خواتین کے شری ورنا امداد باہمی گروپ کی گولڈن جوبلی تقریبات سے خطاب کیا تھا۔
تلنگانہ میں کچھ علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ ریاست کے بقیہ حصوں میں بارش کا زور کم ہو گیا ہے۔ البتہ کچھ ضلعوں میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ NDRF کی ٹیمیں اور قدرتی آفات کی صورت میں کام کرنے والی ریاستی ٹیمیں امدادی کام میں لگی ہوئی ہیں۔ سرکار نے 110 امدادی کیمپ کھولے ہیں اور 4000 سے زیادہ لوگوں کو ان کیمپوں میں منتقل کیا گیا ہے۔ سرکار نے ابتدائی طور پر 5400 کروڑ روپے سے زیادہ کا نقصان ہونے کا تخمینہ لگایا ہے۔ موسمیات محکمے نے اگلے چند روز میں مزید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ آندھرا پردیش میں سیلاب سے متاثرہ NTR اور گنٹور اضلاع میں معمول کے حالات بحال کرنے کی کوششیں بڑے پیمانے پر جاری ہیں۔ NDRF اور ریاستی ایجنسیاں ہیلی کاپٹر اور ڈرونز کی مدد سے وہاں پھنسے لوگوں کو بحفاظت نکالنے اور امداد فراہم کرنے کے لیے پہنچ رہی ہیں۔ تقریباً 42,000 افراد کو بحفاظت محفوظ مقامات پر پہنچایا گیا ہے۔ مہاراشٹر کے مراٹھواڑہ خطے میں شدید بارش سے وابستہ واقعات میں 4 افراد ہلاک اور دیگر 17 زخمی ہو گئے ہیں۔ سیلاب نے کم از کم 63 گاؤں کو متاثر کیا ہے، جس سے مکانات اور فصلوں خاص طور سے 45 ہیکٹر اراضی پر سویابین اور کپاس کی فصل کو نقصان پہنچا ہے۔ پیرس میں پیرالمپکس گیمز 2024 میں کل 5ویں روز بھارتی کھلاڑیوں نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور بھارت 15 تمغے حاصل کرکے 15ویں مقام پر پہنچ گیا۔ نیزہ پھینکنے کے مقابلے میں سمت انتل نے سونے کا تمغہ جیتا اور ساتھ ہی 70.59 میٹر نیزہ پھینک کر انہوں نے پیرالمپکس میں نیا ریکارڈ بھی قائم کیا۔ بیڈمنٹن میں نتیش کمار نے مردوں کے سنگلز کے SL3 مقابلے میں سونے کا تمغہ حاصل کیا۔ سہاس یتھیراج کو مردوں کے سنگلز کے SL4 مقابلے کے فائنل میں دفاعی چیمپئن لوکاس مازور سے ہارنے کے بعد چاندی کا تمغہ ملا۔ خواتین کے سنگلز میں SU5 مقابلے میں تلسی ماتھی مروگیسن فائنل میں چین کی کھلاڑی سے ہار گئیں اور انہیں بھی چاندی کا تمغہ ملا۔ اسی زمرے میں منیشا رامداس نے کانسے کا تمغہ حاصل کیا۔ تیر اندازی کے مکس ٹیم کمپاؤنڈ مقابلے میں بھارت کو کانسے کا تمغہ ملا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر جگدیپ دھنکھڑ اور وزیر اعظم نریندر مودی نے تمغے جیتنے والے سبھی کھلاڑیوں کو مبارکباد دی ہے۔ آج بھی بھارت کو تمغے ملنے کی امید ہے، کیونکہ آج بھارتی کھلاڑی نشانے بازی، تیر اندازی اور ایتھلیٹکس میں اپنے کھیل کا مظاہرہ کریں گے۔ بھارتی نشانے باز انویا پرساد نے جرمنی کے ہینوور میں سماعت سے محروم کھلاڑیوں کی دوسری عالمی شوٹنگ چیمپئن شپ میں خواتین کے ایئر پسٹل مقابلے میں سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ انہوں نے یوکرین کی کھلاڑی کو ہرایا۔ اس کے علاوہ 10 میٹر ایئر رائفل مکس ٹیم مقابلے میں 18 سالہ محمد مرتضی وانیا نے نتاشا جوشی کے ساتھ چاندی کا تمغہ حاصل کیا ہے۔ یہ تھیں خبریں، اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں کلیم احمد۔ شکریہ ارجمند۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے اردو اخبارات نے آج الگ الگ خبروں کو شہ سرخی کے ساتھ شائع کیا ہے۔ روزنامہ پرتاپ نے BJP کی قومی رکنیت مہم کے آغاز سے متعلق لکھا ہے، وزیر اعظم نریندر مودی نے پارٹی کی ممبرشپ مہم کا کیا آغاز۔ اپنے بیان میں وزیر اعظم نے کہا کہ ہم جمہوری اقدار کی بنیاد پر چناؤ جیتے ہیں۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے وزیر اعظم کے بیرون ملک دورے سے متعلق خبر کو نمایاں کرتے ہوئے سرخی لگائی ہے، وزیر اعظم نریندر مودی آج سے برونئی اور سنگاپور کے دورے پر۔ اسی اخبار کی ایک اور سرخی ہے، جموں میں آرمی کیمپ کے نزدیک فائرنگ، فوجی جوان جاں بحق۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا نے کل ہوئی کابینہ کی میٹنگ میں مختلف پروگراموں اور فیصلوں کو ملی منظوری سے متعلق خبر کو نمایاں کیا ہے، جس میں کسانوں کی آمدنی اور زرعی پیداوار کے لیے کروڑوں روپے کی منظوری ملی ہے۔ اس کے علاوہ اندور منماڑ کے درمیان 309 کلومیٹر نئی ریلوے لائن کی تعمیر کو بھی منظوری دی گئی ہے۔ اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی برونائی اور سنگاپور کے 3 دن کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔ سیکورٹی سے متعلق کابینہ کمیٹی نے اندرون ملک تیار سامان خریدنے کے زمرے کے تحت ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ سے SU-30 MKI طرز کے ہوائی جہازوں کے لیے 240 ایرو انجن خریدے جانے کی منظوری دے دی ہے۔ مرکز نے 23ویں لاء کمیشن کی تشکیل کو نوٹیفائی کر دیا ہے۔ CBI نے RG کر میڈیکل کالج اسپتال کے سابق پرنسپل ڈاکٹر سندیپ گھوش کو مالی بے ضابطگی کے معاملے میں گرفتار کر لیا ہے۔ اور پیرس پیرالمپکس میں نیزہ پھینکنے کے مقابلے میں بھارتی ایتھلیٹ سمت انتل نے سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ بھارت اب تک 15 تمغے جیت چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔